अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। जैसा कि आप जानते हैं, हर प्रोग्राम में एक नए और मुनफरिद मौजू के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि हमारे मुआशरे के अंदर बच्चों की तरबियत के हवाले से जो पेरेंट्स हैं वो उस अंदाज में कोशा नज़र नहीं आते जिस अंदाज में आज से कुछ साल पहले तक जो पेरेंट्स हैं अर्ली एज के अंदर बच्चों की तरबियत करते नज़र आते थे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर तलाक की रेशो बढ़ती चली जा रही है और इसके अंदर मुसलसल इजाफा यकीनन इस बात की गमाजी करता है कहीं ना कहीं हम अदम बर्दाश्त की तरफ चलते चले जा रहे हैं और मुआशरा इखलाकी पस्ती का शिकार होता चला जा रहा है। यकीनन किसी भी मुआशरे के अंदर उसकी तरक्की का अगर आपने अंदाज़ा लगाना है तो उनका ख़ानदानी निज़ाम जो हुआ करता है वो उसकी तरक्की के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। और हमारे असलाफ़ का ये अंदाज़ हुआ करता था, अगर हम अपने असलाफ़ की ज़िंदगियों का मुतालिया करें तो हमें बाकायदा तौर पे एक चीज़ मिलती है कि उन जिस अंदाज में वो अपनी फैमिली को लेके चला करते थे, फैमिली के लिए कुर्बानी दिया करते थे और वहाँ पे तलाक का तसव्वुर तो था लेकिन तलाक की शरह इस तरीके से हमें नज़र नहीं आया करती थी। कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता था और कहीं ना कहीं कुर्बानी देता मर्द नज़र आता था और औरतें भी कुर्बानी देती नज़र आती थी। और मुआशरे के अंदर हम देखते हैं कि डिसिप्लिन हमें नजर आता था, कोई असूल ज़वाबित हुआ करते थे जिनको दोनों ही जो मैरिड कपल्स हैं वो फॉलो करते नजर आया करते थे। अब मुआशरा एक अजीब समत में गामजन है और इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से डिस्कशन होना बहुत मैंडेटरी है ताकि अवामुन्नास तक पैगाम पहुंचाया जा सके। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में आप गुफ्तगू करती नजर आते हैं। यकीनन आपका जो अंदाज है, जिस अंदाज में आप फीमेल्स को ट्रेन करती हैं, एजुकेट करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं और फैमिली की बॉन्डिंग के हवाले से गाइड करती हैं, आपका एक खासा है कि आप स्पेसिफिकली जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं उनको गाइड करती हैं कि ज़िंदगी किस अंदाज में गुजारनी है और अगर ज़िंदगी में दोनों के दरमियान कोई अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो उसका मुकाबला किस अंदाज में करना है, अपनी पर्सनल लाइफ को किस अंदाज में मैनेज करना है और इसके साथ साथ जो ससुराल वालों के मामलात हुआ करते हैं उनको तमाम तर चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। हम देखते हैं कि बहुत सी जो फीमेल्स हैं, न्यूली मैरिड कपल्स हैं, खुदकुशियों तक चले जाते हैं कि उनको गाइड करने वाला कोई प्रॉपर नजर नहीं आता। तो सना अरशद का ये अंदाज यकीनन ये आपका खासा है जिस अंदाज में आप काम करती हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं सना अरशद। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया कबीर आपका कि आपने मुझे बुलाया अपने प्लेटफॉर्म पे। मोस्ट वेलकम। आगाज में यहीं से करना चाहूंगा, मुआशरे के अंदर जो वालिदैन का तरबियत के हवाले से एक किरदार हुआ करता था बच्चों पर, आज वो नजर नहीं आता। वजूहात बहुत ज्यादा हद जो आप देखते हैं वो वजूहात सामने हैं सबके, सोशल मीडिया। राइट। पेरेंट्स भी चाहते हैं थोड़ी एडवांसमेंट, पेरेंट्स भी चाहते हैं हम भी थोड़ा मॉडिफाई हों, बिल्कुल सही, हम में भी तब्दीलियां आए। राइट। लेकिन हम डगमगा जाते हैं। तब्दीली को अडॉप्ट करना इतना आसान नहीं होता है। राइट। हम उसको, हर इंसान उसको अपनी सोच के मुताबिक अडॉप्ट करता है। No doubt. तब्दीली को, तब्दीली हर इंसान के सोच के मुताबिक है। राइट। आप अलग सोचेंगे तब्दीली को, मैं अलग सोचूंगी। ऐसे ही हमारे पॉलिटिशियंस भी, कुछ तब्दीली और है, किसी की तब्दीली और है। सो इसी तरह से उन्होंने जब सोशल मीडिया को अपनाया तो ना बड़ों की सुनी, अपने से बड़े जो हमारे पेरेंट्स या मिलेनियल्स के जो पेरेंट्स थे पहले, उनकी और अपनी मर्जियों को मिक्स करके जो एक टेक्सचर सा बना वो हमारे बच्चों में ट्रांसफर हुआ। वो इस तरह से कि हमारे बच्चे, अगर देखा जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह, हम सोशल मीडिया को तो फौरन से एक हमारा वो होता है हदफ, लेकिन हमारे अंदर जो है ना वो रिबेलिज्म हो गया है। हम रिबेल हो गए हैं, बागी हो गए हैं खुद से। एक ही चीज को सुन के उस चीज पे चल के हम चाहते हैं कि अब हम आजाद हो जाएं।
ہم نے آزادی کو کچھ اور ہی لے لیا ہے. یعنی ہم صرف آزاد نہیں ہوئے, سوری ٹو سے, ہم وہ کہتے ہیں نا, ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں, کہ یعنی ہمیں کوئی لگام نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جئیں. تو کچھ رشتے اپنی مرضی سے نہیں چلتے ہیں, ان میں کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے, اس میں کمپینین شپ ہوتی ہے, اس میں ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے. جب تک آپ اپنے ساتھی کو, اپنے پارٹنر کو سنیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, میرا خیال ہے بگاڑ پیدا ہوگا, اور وہی چیزوں کا تناؤ اور انہی چیزوں کے دباؤ میں ہمارے بچے آ جائیں گے. وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں, اس سے بیٹر ہم یہ کریں گے. اب آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ مطلب انہوں نے دیکھا اپنے پیرنٹس کو, ان کی لائف, ان کے پیرنٹس کو, وہ, اور نہیں ہم نے ایسے. اب ہم جب اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اڈاپٹ نہیں کرنی ہے, ہم اپنے طریقے سے چلیں گے, تو اس میں پھر خرافات تو آئیں گی نا. بہت اہم آپ نے نقطہ ریز کیا یہاں پہ. اس کا الٹرنیٹو کیا ہے ثنا؟ دیکھیں, آلٹرنیٹو بھی پازیٹیو وے میں ہی ڈھونڈنا چاہیے. جی. آلٹرنیٹو سمپل یہ ہے کہ پہلے تو اپنے بچوں کو تربیت دیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے, ہم بحیثیت ایک قوم اس چیز کو آج تک سمجھ ہی نہیں پائے ہیں کہ تربیت ہم کہتے ہیں بس بچپن میں کر دی. جی. تربیت, ایک انسان اگر اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہے, خوبصورتی پیدا کرنا چاہتا ہے, ہمیں فیشن کرنا پسند ہے, ہمیں بولڈ ہونا پسند ہے, ہمیں آؤٹ اسپوکن ہونا پسند ہے, میں تو بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہوں, ہمیں یہ سب کچھ پسند ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو چیزیں اڈاپٹ کرنے والی ہیں, ہمیں ان کے اڈاپٹیشن پہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے پازیٹیو کیا ہے, نیگیٹو کیا ہے, اور فیڈ اسی کو کریں جو پازیٹیو ہے, جو آپ کو رشتے بنانے کی طرف لے کر جائے. بہت سارے رشتوں میں جو خرافات آتی ہیں, اور اس کا آپ نے آلٹرنیٹو پوچھا تھا, خیر میں آؤٹ آف دا ٹریک نہ ہو جاؤں. آلٹرنیٹو اس کا یہی ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو ٹریننگز دی جائیں. یہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے, میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھی ہوئی ہوں, میری تمام پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے, یہ مت سوچیں بیٹی ہے تو کیا سکھائیں, بیٹا ہے تو باہر پھرتا ہے سب پتہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں, باہر پھرنے سے, دوسروں کو دیکھ کے ایکسپیرینس کرنے سے لائف اور ہے. جب ہمارے اپنے اوپر گزرتی ہے, پھر جب ہم نے اپنے خرچے بھی روکنے ہیں, اب اکیلے نے گزارا کرنا ہے 50,000 تنخواہ میں, تو ہم بہت اچھے ہیں, بہت اچھے سے ہمارا گزر بسر ہو جاتا ہے. بٹ ہم نے اگر بیوی کو بھی اس 50,000 میں ساتھ لے کر سروائیو کرنا ہے, تو پھر خرافات پیدا ہوتے ہیں نا. تو یہ برداشت سب سے پہلے, شادی سے پہلے اپنی بیٹی اور بیٹے دونوں کو سکھائیں, ان کی تربیت پہ کام کریں. دیکھیں, کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ اچھا سکھا دیتے ہیں. تو پہلے دور میں ضرورت اس لیے نہیں تھی کیونکہ سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس نہیں تھا, اور لوگوں کے جو ایک مائنڈ سیٹ ہوا کرتے تھے وہ بھی اس طرح سے نہیں تھے. بالکل, اور اتنی ساری ہمارے پاس نا آپشنز نہیں تھیں. ویری بیسک تھنگ کہ اب ہمارے پاس آپشنز بہت ہیں. سو وی یوز ٹو سے کہ جسٹ موو آن, اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے تو موو آن. سو دس از ناٹ دا وے ٹو لیو اے پراپر اور اپروپریٹ لائف, آئی وڈ سے. ثنا, جاننا چاہوں گا کہ بیفور میرج جی جو میرڈ کپلز ہیں ان کی کاؤنسلنگ کون کرے؟ ٹرینرز, پیرنٹس. سب سے پہلے تو رول دیکھیں, ایک جو ایڈلٹ ہوتا ہے نا, اس کی جو پرسنالٹی ہے, اس کے پرسونا کو جو ایک تربیت یا اس کے پرسونا کو ڈیولپ کرنے کا کام صرف پیرنٹس نہیں کرتے ہیں. اسکول میں ٹیچرز کرتے ہیں, پھر پیرنٹس گھروں سے کر کے بھیجتے ہیں, اسکول میں ٹیچرز کرتے ہیں, پھر وہ کمیونٹی میں جاتی ہے یا جاتا ہے, جاب کرتے ہیں, فیملی سے ملتے ہیں, سوشل انٹریکشن ہوتی ہے. ہر جگہ سے ہر کوئی سیکھتا ہے. لیکن میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ بات بولی ہے کہ جب آپ لوگ اپنے بچے کی تاریخ طے کر دیں نا, تو لڑکی والے اپنی بیٹی کو, لڑکے والے اپنے بیٹے کو بٹھا لیں اور پوچھ لیں کہاں پہ تمہارا ذہن تنگ ہوتا ہے, وہ کلیئر کر دو پوائنٹ. دیکھیں, بچے کو سن لیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات جو وہ مطلب نہیں بول پا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اس سٹریس میں, اس مین وائل آپ کے ساتھ شیئر کر دیں, آپ کو کوئی حل مل جائے اس کا. آپ بچے کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں سے پریشان مت ہو. ہمارے یہاں ایک رواج ہے, کچھ نہیں کرتا بیاہ دو, ٹھیک ہو جائے گا, کرنے لگ جائے گا. یا لڑکی کماتی ہے تو سنبھال لے گی, تو پھر وہ سنبھال لیتی ہے, پھر چیختے ہیں ہم
بھئی آپ نے اپنی اسی آپشن پہ یا اسی ایک اس پہ شرط پہ آپ نے رشتہ کیا نا, تو پھر جب اس نے سنبھال لیا تو پھر اب آپ کمپرومائز کریں تو یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. پھر سنا ایکسٹرا میرٹل جو افیئرس ہیں بہت کامن ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ لیک بولیں اس کو یا کچھ بھی بولیں, لیک آف کمیونیکیشن. اوکے, بہت کمی ہے, گیپ ہے کمیونیکیشن کے اندر, بہت زیادہ گیپ ہے. آپ دیکھیں عورت کو ہمارے ہاں نا ایک جو زیادہ پرسنٹیج ہے نا ان لوگوں کی جو کہتے ہیں ہسبینڈ صرف اس جو ہے نا باؤنڈری میں رہے گا, وائف اس باؤنڈری میں رہے گی, اور اس کی باؤنڈری سیٹ ہیں. کیا ہمارے دماغوں میں فیڈ کر دیا کیا ہے کہ کھانا پکانا ہے, بچے سنبھالنے ہیں, یہ کر لو وہ کر لو, بس گھر کی حد تک, اور شوہر کی اطاعت کرو, یہ وہ دین پہ اس کو اتنا لگا کر, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کو نہیں پسند ہے کہ بیوی باہر نکلے یا بے پردگی کرے یا لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے, پھر ہسبینڈ کے کرائٹیریا یا اس کی ایک جو باؤنڈری ہے وہ ہم نے سیٹ کر دی ہوئی ہے کہ اس نے کمانا ہے, اس نے کما کر لانا ہے اور بس اسی پہ گھر چلنا ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بالکل صحیح. یہاں پہ کلیش آتا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ان دونوں نے اپنی وہ باؤنڈری سیٹ کر کے, پیرنٹس نے بھی اسی بہاف پہ شادی کی کہ لڑکی کو یہی سمجھا کے بھیجا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کو یہ تربیت نہیں دی جاتی کہ تم نے شوہر کو بھی سننا ہے, اس کی سوچ, اس کے خیالات, اس کے ہر چیز کا خیال تمہارے ذمہ ہے. پہلے وہ پھر کچھ اور. کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں, شام میں ہسبینڈ آ گئے, کھانا کھائیں جی, منہ ہاتھ دھوئیں, کھانا کھائیں تو بس, کھانا کھایا تو سو گئے, بچوں کی یہ چیز لے آئیں, صبح اسکول میں یہ چاہیے وہ. اس کے علاوہ سنیں تو صحیح کہ وہ پورے دن کی تھکن میں اس بندے پہ کیا گزری, پتہ نہیں وہ کتنی جگہوں سے ایکسیڈنٹ سے بچ گیا ہوگا. یہ ایک میں میڈیوکر طبقے کی بات کر رہی ہوں. اگر آپ ہائر کلاس میں بھی چلے جاتے ہیں تو وجوہات کمیونیکیشن گیپ ہی ہے. آپ کسی بھی طبقے کو دیکھ لیں. پھر ہوتے ہیں ایکسٹرا میرٹل. بیوی تو ہر وقت گھر میں ہی بیٹھ, گھر جاؤ تو ایسے جڑی بیٹھی ہوتی جیسے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا, ہم دیکھنے کو دل نہیں کرتا, تو باہر والی دیکھنے کو دل کرتا ہے. تو وہ باہر والی سہولیات اپنی بیوی کو اس باؤنڈری میں رکھا کیوں ہوا ہے بھائی؟ اس کو بھی تو وہ آزادی دے نا کہ وہ آپ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے, چلیے اگر آپ کو گرل فرینڈ کا یا ایکسٹرا میرٹل افیئر کا کانسیپٹ پسند ہے تو اس کو تھوڑی سی آزادی دیں, وہ آپ کے لیے وہ بن جائے. رائٹ. یہ تھوڑا سا آزادی. میں نے پہلے بات کی, ہم آزاد تو ہو گئے لیکن مادر پیتر, ہمیں پتہ نہیں ہم نے آزادی کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں لیک کرتی ہیں جس کی وجہ سے رشتوں میں تناؤ اور میریٹل افیئرز ایکسٹرا جو چل رہے ہیں آج کل, خاص طور عورت بھی اور مردوں میں ہوا کرتے تھے, فیمیلز میں بھی کامن ہے. تو سیم پرابلم ہے نا. ابھی آپ دیکھیں, میں نے ریسنٹلی ایک پروگرام کیا ہے کہ مرد حضرات نکاح کرتے ہیں, پیرنٹس ان کو باہر کے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں, عورتیں اپنی یہیں چھوڑ جاتے ہیں. یہ کامن پریکٹس ہے اب یہ. بالکل. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک عورت اگر وہ لیٹ میرج ہے, 35-40 سال کے بعد وہ ایک بندے کا انتظار کر کے اس کو مل ہی گیا ہے, پھر ایک بچی ہے جس کا 18 یا 20-25 سال تک کی ایج کا ہے, تو دونوں کی اپنی اپنی فینٹیسیز ہیں اپنی ایج کے اکارڈنگ دونوں عورتوں کی. اب جب ان کو ایک لائف پارٹنر مل گیا, اب آپ نے ان کی شادی کر دی ہے, اب وہ تو ایک فینٹیسی ورلڈ میں آئی ہے, ابھی تو اس نے وہ فینٹیسی کو جینا ہے, نہیں شادی ہوئی ہے نا, تو آپ لوگ دونوں کو سپیس تو دیں. لڑکا باہر چلا گیا ہے, پیرنٹس کا وہ ہے پریشر, یا اس نے کام کرنا ہے جی کیسے, تو تھوڑا ٹائم اس کو دے کر اس کو سیٹ کر کے جائیں. وہاں بھی کیا ہوتا ہے, 2-4 مہینے گزارے اور چلے گئے, پھر بعد میں عورت کہیں مرد کہیں, پھر جب تک وہ واپس آتے ہیں پھر وہ گھر نہیں ہوتا. بہت سارے کیسز ایسے اب ہو رہے ہیں. تو یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے, پھر اب باہر سے آپ اپنی ساری وہ پوری کر لیتے ہیں ضروریات یا جو بھی ہے, تو گھر عورت یا مرد جو بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کا وہ کہاں جائیں گے, تو آپ وہاں پہ لیک کر جاتے ہو. صرف اور صرف شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد نے بچوں کے لیے کمانا ہے, عورت نے گھر کا چولہا داری کرنی ہے. اس چیز سے نکلیں تھوڑا. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں, میں نہ کسی گھر کو خراب کرنے کی بات کر رہی ہوں, میں ایک بہت سمپل سی بات کر رہی ہوں کہ مینٹل کمپیٹیبلٹی بہت ضروری ہے, یہ میاں بیوی میں ہونا چاہیے. رائٹ.
مزید میں جاننا چاہوں گا ہماری یونیورسٹیز کے اندر کالجز کے اندر جو فیمیلز ہیں ان کے بھی افیئرس وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب میرڈ لائف کی طرف جاتی ہیں تو ان کی مینٹلٹی کہیں نہ کہیں وہیں پہ موجود ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے کیسز بھی ہیں. یہ تمام تر چیزیں کس انداز میں ڈیمیج کرتی ہیں؟ اصل بگاڑ پیدا ہی وہاں سے ہو رہا ہے. اگر میں سچ بولوں صحیح بولوں تو اصل بگاڑ ہی وہاں سے پیدا ہو رہا ہے. اور آپ میجورٹی دیکھیں گے وہی کیس خلا کے لیے اور ڈیورس کے لیے فائل ہوتے ہیں. ایسا ہی صحیح. کیوں؟ پھر وہی بات آ گئی, ایک فینٹیسی ورلڈ ہے جی جی, اور وہ لڑکپن کی عمر ہے. بچے کو نہیں پتا ہے اس نے اپنی رسپانسبلٹیز کیسے سنبھالنی ہے. لڑکی کو نہیں پتا, یونیورسٹی تک پڑھ رہی ہے. کون سی بچیاں جن کو 18-20 سال کی عمر میں گھروں میں ماں نے آج کل اسپیشلی مائیں کہیں کہ جی کھانا پکانا سیکھو یا اپنے اندر برداشت کرنا سیکھو. اس نے اپنے ہی فون سے آرڈر کر دیا, کھانا بھی آ گیا. تو وہ لائف جی رہی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اب وہ لڑکا پہلے تو ایک لڑکے کی طرح ٹھیک تھا, لیکن اب وہ لڑکی فیملی سے جڑی ہے, رشتے خاندانوں سے بھی تو ہوتے ہیں نا ہمارے. تو لیکن میں اس دور میں یہ بالکل کلیئر بولوں گی کہ اب خاندان پہلے کا دور اور تھا. میں خاندانوں کو بالکل ختم نہیں کر رہی ہوں درمیان میں سے, لیکن اتنی آزادی اپنے بچوں کو دے دیں کہ ان کو تھوڑا ٹائم مل جائے سنبھلنے کا. وہ جو خرافات ہیں یونیورسٹیز اور کالجز کے افیئرز وہ پنپتے نہیں ہیں, وہ بگاڑ اور وہی سارے ایکسٹرا میریٹل افیئرز چل رہے ہیں. کبھی غور کیجیے گا ہماری خبروں میں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہی بچیاں فرنٹ ڈیسک آفیسرز بھی ہیں, پارٹ ٹائم جاب کر رہی ہیں. اب وہ کہاں جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں, پیرنٹس کو بھی پتا ہے کام پہ ہے, یونیورسٹی ہے, پھر کام پہ ہے, اور وہ باہر بہت کچھ ہو رہا ہے. اور یہ چیزیں بگاڑ پیدا کرتی ہیں, جو اچھے رشتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز ہے سنا جو کامنلی ہمیں نظر آتی ہے, خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے بہت سے کیسز آتے ہیں, بہت سی ایسی کمپلینز آتی ہیں جہاں پہ فیمیلز کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ مجھے یوز کیا گیا, اور اس طرح کے انسیڈنٹس جو رپورٹ ہوتے ہیں. جی بالکل. تو یہ جو ایک مینٹلٹی ہے, اتنی اسپیس دینا سامنے والے مرد کو, تو یہ جو مسٹیک ہے فیمیلز کی طرف سے جو ہوتی ہے, اس کو کیسے اوورکم کیا جائے؟ دیکھیں کبیر, میں ایک بات یہاں پہ ضرور بولوں گی. اچھا لگا مجھے آپ کا یہ سوال کرنا. میں کافی دنوں سے کہہ لیں اسی چیز پہ تھوڑی بھری بیٹھی ہوئی تھی کہ کوئی مطلب میں اس چیز کا اظہار کر پاؤں. سب سے پہلی بات, اس کو ڈس ایگری کریں گے, میں نہ تو فیمنزم کے حق میں ہوں اور نہ ہی میں مردوں کو سپورٹ کر رہی ہوں. میں ان جنرل بات کروں گی, اور اس وے میں کہ موقع دونوں طرف سے دیا جاتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر کسی نے مجھ سے کہا ہے میرے اندر کوئی چور ہے, تو میں اس کو رسپانس کر رہی ہوں. نو ڈاؤٹ. تو وہ اس بندے کو دوسرا موقع مل رہا ہے مجھے اپروچ کرنے کا. نو ڈاؤٹ. ایسا ہی ہے نا. اسی طرح مرد کو بھی ہے. مرد کبھی بھی جرات نہیں کرے گا عورت کو بلانے کی یا اس سے بات کرنے کی. اس کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہیں سب کے سامنے مجھے سلیپ نہ کر دے یا مجھے انسلٹ نہ کر دے. ایسا ہی ہے نا. ہم خود موقع دیتے ہیں. جب بات بڑھ جاتی ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے, ہم لینا دینا بھی کر رہے ہیں, ہم عیاشیاں بھی ان کے خرچے پہ کر رہے ہیں, ہم لوگ سب کچھ کر رہے ہیں. جب ہمارا اپنا دل بھر جاتا ہے, جب ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارے راز کھلنے لگ گئے ہیں یا چیزیں اوپن ہو رہی ہیں, تو ہم پھر علیحدگی کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ چیزیں پھر بگاڑ پیدا کرتی ہیں. بہت اہم آپ نے نقطہ ریز کیا یہاں پہ. اسی انداز میں دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ثنا نے بہت اہم بات کی. ہمارے معاشرے میں ہم بہت سے ڈیسیژنز لینا چاہتے ہیں, ہم بہت سی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں, لیکن کر نہیں پاتے. برین ٹریسی نے ایک مشہور رائٹر جنہوں نے کامیابی کے حصول کے حوالے سے 100 قوانین تحریر کیے, ان سے پوچھا گیا کون سا ایسا قانون ہے, کون سا ایسا ڈسپلن ہے جس کو اپنا لیا جائے تو انسان کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا سیلف ڈسپلن. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں. آج ہمارا المیہ یہ ہے, ہم کرنا بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. جیسا کہ ثنا نے آغاز میں بات کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں تذبذب پایا جاتا ہے. آئیے مزید جانتے ہیں اور
اس حوالے سے بھی ہمیں جاننا ہوگا کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو پیرنٹنگ کس انداز میں کرنی ہے تاکہ جو بچے ہیں وہ ایک اچھی زندگی کو جنم دے سکیں. سنا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بچے کی تربیت کے حوالے سے دینی تعلیم, دنیاوی تعلیم اور ڈیجیٹل جو تربیت ہے اس کے اندر کس انداز میں ہم ایک آپ کہہ لیں کہ ہم اس کے اندر کس انداز میں ان چیزوں کو ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ منظم انداز میں کنٹینیو رہیں. پیرنٹس کو سب سے پہلے تو اپنا ایک اہم رول ادا کرنا چاہیے. اوکے. بچے کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھی جائے. رائٹ. آپ نے اگر ان کو ڈیجیٹل ریسورسز پرووائڈ کیے ہوئے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس پہ کیا کر رہے ہیں. پرفیکٹ. دیکھیں آپ اگر بچے کو بالکل آزاد چھوڑ دیں گے تو بچہ ہے نا, اس کو تو جو بھی کنٹینٹ نظر آئے گا وہ اس کے لیے ایک فینٹیسی ہے, ایک نئی چیز ہے. تو وہ بالکل ایگزیکٹلی تو وہ اپنا ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کرنا شروع کر دے گا. آپ نے تو بلیو کیا ہوگا بچہ گھر پہ نظر کے سامنے فون یوز کر رہا ہے. ریسنٹلی ایک ریسرچ سے اور پھر مجھے پرسنلی بھی میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا, دیکھا تو پتہ چلا کہ اب یہ غور کیجیے گا جو میں عمر آپ کو بتا رہی ہوں, 3.5 سال سے 8 سال کی عمر تک کے بچوں کی گیم ہے ایک باقاعدہ انٹرنیٹ پہ. اب اس گیم کے اندر جب ایڈز آتے ہیں تو وہ نوڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ایک بچہ گیم کھیل رہا ہے, ایک دم سے وہ بالکل چینج چیز دیکھے گا, اس کے مائنڈ پہ کیا ایفیکٹ آئے گا. بالکل صحیح. مدر کو تو پتہ ہے بچہ گیم کھیل رہا ہے. صحیح. اب وہ بچہ آہستہ آہستہ سوسائٹی میں ایک نا وہ ڈیول کی طرح اس کے اندر ایک چیز پلتی جائے گی, پینیٹریٹ کرتی چلی جائے گی, پینیٹریٹ کرتی جائے گی. اس کو ایک وقت آئے گا. ہمارے کتنے کیسز ہو رہے ہیں نا یہ بچیوں کے ساتھ ہو رہے ہیں, بالکل سن رہے ہیں نا ہم لوگ. کیوں؟ ہم لوگوں کا اندھا اعتماد جو بچوں پہ ہے, خدارا اس پہ تھوڑا قابو پائیں. بہت اہم بات کی آپ نے پیرنٹس کے حوالے سے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر مسلسل اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہے. Exactly. پورے جنوبی پنجاب کی اگر ہم بات کریں ڈیلی بیسس پہ 2 سے 3 کیسز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور اتنے پیتھیٹک وہ کیسز ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بالکل جھنجھوڑ کے رکھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, انڈاؤٹیڈلی ایسے ہی ہے. لیکن ان پہ قابو پانے کے لیے وہی پھر بات کہ بچے کی نفسیات کو دیکھیں, پڑھیں, سنیں. دیکھیں آپ غریب ہیں امیر ہیں, اس کا تعلق آپ کی تربیت سے نہیں ہے. نو ڈاؤٹ. دیکھیں ایک امیر بھی اچھی ہی تربیت کرے گی اپنی اولاد کی, ایک امیر عورت بھی اور ایک غریب عورت بھی. تربیت تو عورت کو ہی کہا جاتا ہے نا, ماں کی گود ہی پہلی درسگاہ ہے. تو باپ اور ماں بچے کو کبھی بھی یہ نہیں سکھائیں گے کہ تم باہر جا کر ہمارا نام بدنام کرو. آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ محبت اب کس سینس میں اب آپ بول رہے ہیں؟ بہت ساری طریقے ہیں, اب تو ویریشن ہے محبت میں بھی, موو آن ہونا ہو جانے والی بھی محبت ہی ہے. اب تو محبت کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں. نہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو کپلز ہیں اسپیسیفکلی یونیورسٹیز کے کیسز رپورٹ ہوئے جس میں خودکشیاں تک کر لی گئیں, اور وہاں کے اس کے بیک اینڈ پہ جو اس طرح کے انسیڈنٹس ہمیں جو نظر آئے. تو آپ کے نزدیک ریئل ٹائم محبت کیا ہوتی ہے, اور جو آج کل جو محبت کا ایک نام یوز کیا جاتا ہے اس کے نام پہ بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو یہ ایک انداز کیا ہے؟ دونوں میں بہت فرق ہے, آپ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں. اصل میں جو محبت ہے نا اس میں آپ کے غرض کوئی نہیں ہے. اوکے. آپ نے اچھائی برائی کے ساتھ کسی کو ایکسیپٹ کیا ہے. اگر آپ کو مسلسل کسی میں کوئی برائی نظر آتی جا رہی ہے, ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, تو آپ پیچھے ہٹ جائیں. کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ کیوں اگلے کو بھی باؤنڈ کیا ہوا ہے؟ آپ اگر کسی میں صرف کیڑے ہی نکالے جا رہے ہیں تو محبت نہیں ہے. محبت ہر ایپ کو چھپا لیتی ہے, آپ کو لباس بنا دیتی ہے دوسرے کا. یہی ہے نا, پھر آپ اپناتے ہو. اگر وہ محبت شادی تک پہنچتی ہے تو قرآن پاک کیا فرما رہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. تو وہ لباس محبت کا ہی لباس ہے نا. ٹھیک ہے. سو جب آپ میں پیشنس نہیں ہے کسی کی بات سننے کے لیے, آپ اس کی عزت نہیں کرتے ہو. محبت میں سب سے بڑی چیز ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہے. جب آپ عزت ہی نہیں دے رہے ہو تو محبت کیسی ہے؟ آپ کی نظر میں اگر کسی سے آپ کو محبت ہے تو آپ اس کے لیے آپ اس کو 10 لوگوں میں بیٹھ کے بھی آپ اس کو پروٹیکٹ کرو گے.
پرفیکٹ. سنا ایک اور چیز ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جب شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے اس وقت آپ کا سب سے بڑا جو چیز آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کی انکم کیا ہے. جی بالکل. اور مزید یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا کردار کیسا ہے, اس کا ایجوکیشن کیا ہے. یہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جو میرجز ہیں وہاں پہ طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے. جب اس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں, جب اپنی بیٹی کی شادی کے لیے آپ کا مائنڈ سیٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم امیر پرسن آپ نے جو ہے وہ انٹیک کرنا ہے. تو یہ جو ایک مینٹلٹی خاص طور پہ پیرنٹس کے اندر ہے اور خاص طور پہ ٹین ایجرز جو خواتین ہیں ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اول تو میں یہ جاننا چاہوں گا یہ مینٹلٹی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی, اس نے پینیٹریٹ کیسے کیا سوسائٹی میں. فردر یہ جاننا چاہوں گا اس کی پینیٹریشن کے بعد اب کون اس کی روک تھام کے لیے کون سے ڈیسیجنز لینا ہوں گے اور وہ کس کو لینا ہوں گے. میں نے پہلے ہی یہ بولا کہ شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے کی اچھی طرح کاؤنسلنگ کر دیں. اوکے. دیکھیں سدا وقت ایک سا نہیں رہتا ہے. بے شک. پیرنٹس کی سب سے بڑی خرابی یہیں پہ ان کی طرف سے ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی یہ سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا کمانے والا ہو تاکہ ہماری بیٹی ہمیشہ راج کرے. رائٹ. بیٹی کو سکھائیں, بیٹے کو بھی سکھائیں کہ جو وہ کما رہا ہے اس میں حصے دار کوئی اور بھی ہے, اور جو بیٹی ہے اس کو سکھائیں کہ صرف ایک اسی وقت میں ساتھ نہیں دینا ہے. جب وقت حالات برے ہوں یا سخت ہوں, تلخی ہو, تو بھی جبر کو صبر سے گزارنا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں آپ پہ جبر ہو رہا ہے, آپ پہ کوئی تشدد ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا ہے. جبر کا نام میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہمارے یہاں بہت ساری کمیونٹی ایسی ہے جو کہتے ہیں بہت زیادہ ظلم و تشدد اور جبر برداشت کر رہی ہے ہماری بیٹی. تو جب پتہ چلتا ہے تو یہی کہ جی وہ گھر کے کام کاج میں وقت گزر جاتا ہے. اب بچی کو تو آپ نے یہ نہیں سکھایا کہ کام کے علاوہ بھی تم نے کس طرح سے زندگی کو جینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ نے کاؤنسلنگ نہیں کی تو اب سسرال والے بھی شکایت کر رہے ہیں, اب گھر والے بھی شکایت کر رہے ہیں. تو یہ سوچ بچوں کو مت دیں. آج کل لڑکیاں لڑکے سب انڈیپینڈنٹ ہیں اور یہ بات طے ہے. قرآن پاک بھی اسی چیز کا حکم دیتا ہے, ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہم لوگ سب اس چیز کو ہی مانتے ہیں کہ جو برکت مرد کی کمائی سے ہے اس میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ جتنی بھی ہے اس کے اندر اپنی پاؤں پھیلائیں. سنا ہمارے یہاں پہ میرجز لیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ 30 سال سے بھی زائد عمر کی جو خواتین ہیں وہ بھی سنگل ہمیں بہت بڑی تعداد میں نظر آتی ہے سوسائٹی کے اندر, اور مردوں کے انداز بھی اسی انداز سے ہمیں نظر آتے ہیں. یہ جو ایک چیز ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس نے ہمارے معاشرے کے اندر اخلاقی پستی کو نقصان پہنچایا؟ دیکھیں کبیر, میں ابھی اگر آپ میرا پرسپیکٹو لیں اس معاملے میں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں یا ان کی جو بات فرمان ہے اور جو ان کی تعلیمات ہیں ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. جھٹلانا تو بہت دور کی بات ہے, ہم اس کو اوور لک بھی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے یہ اتنا تیز ہے. ابھی یہاں پہ آپ نے کچھ بولا نہیں اور وہ وائرل ہو گیا. پرفیکٹ. جب دور اتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو ہم اپنے بچیوں کو ایک جگہ کیسے روک سکتے ہیں؟ رائٹ. تو ہمیں ان کو بتانا ہے, سکھانا ہے یہ سب کچھ. تو جب تک ہم ہی نہیں بتا رہے ہیں ان کو تو میرا نہیں خیال کہ بچوں کو سمجھ میں آئے گا, یا وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, یا وہ تناؤ کا شکار نہ ہوں. اور پھر بہت زیادہ رول ادا کرتے ہیں سسرال والے بھی اور ہماری کمیونٹی بھی. کا جو امپیکٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, بہت زیادہ, جس کی وجہ سے چیزوں میں اور رشتوں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی. ایک بیلنس جو لائف ہے ریلیشن شپ کے حوالے سے آفٹر میرج وہ کیا ہوتی ہے؟ دو چیزیں ہیں. جی. اور دونوں کی فینٹیسیز الگ ہیں. میں پھر وہیں پہ آؤں گی کہ ایک جس بچی کی یا بچے کی شادی 18-20 سال کی عمر میں ہو رہی ہے, ایک جس کی شادی 30 سے 35 سال کی عمر میں جس لڑکی کی ہو رہی ہے. اب 18-20 سال والی اور 30-35 سال والی میں دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ 18 سال والی چاہے گی کہ میرے چونچلے پورے ہوں, اور جو 35 سال والی ہوگی وہ کہے گی کہ مجھے کمپرومائز کرنا ہے. مینٹلٹی چینج ہو جائے گی. بالکل. اور اس میں نقصان نہیں ہے, اس میں برائی نہیں ہے.
دونوں میں برائی نہیں ہے، لیکن یہ سنبھالنا آنا چاہیے. دیکھیں پھر بھی جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ مرد پہ عائد ہوتی ہے کہ اس نے کس طرح سے رشتوں کو بیلنس کرنا ہے، اپنی بیوی کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی. تو جب تک وہ بیلنس نہیں کرے گا اور اگر وہ خیال رکھے گا تو رشتے بڑے خوبصورت گزریں گے. بالکل صحیح. ایسا ہی مزید ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو آج کل کے ینگسٹرز ہیں اسپیسیفکلی میلز، وہ اپنی سیرت کے اوپر ورکنگ کرنے کے بجائے اپنی ارننگز کو انہانس کرنے کی طرف زیادہ کوشاں نظر آتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ کے اندر اس چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے لانگ ٹرم نقصانات ہیں؟ بہت سارے. کون کون سے؟ دیکھیں پیسہ سیرت کو نہیں نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے. پرفیکٹ. دیکھیں پیسہ آپ صرف اچھی ایک لائف جی سکتے ہو، لیکن اگر آپ کی سیرت اچھی نہیں ہے تو وہ لائف آپ کی گزرے گی نہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، نہ آپ کا کوئی ساتھی ہوگا، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ کوئی آپ کا اپنا ہوگا. آپ کی سیرت سے رشتے بنتے ہیں. پیسے سے آپ کچھ نہیں خرید سکتے. کیا کر لیں گے آپ؟ کسی کو پیسوں کا لالچ دے کے کسی فیملی کو ایک اچھی لڑکی سے، خوبصورت لڑکی سے شادی کر لیں گے، لیکن اگر آپ کی اپنی ہی سیرت اچھی نہیں ہے جس پہ آپ کام ہی نہیں کر رہے ہو. میں نے پچھلے دنوں ایک سروے کیا، ایک ہر ایج کی لیڈیز سے میں نے جب بات کی تو مجھے ایک ہی چیز سننے میں ملی کہ مینٹل کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، کمپینین شپ چاہیے ہمیں اس ایج میں. اب وہ کیسے پاسبل ہے؟ کمپینین شپ، ایک ساتھی، ایک دوست جو سنے آپ کو. ہمارے ہاں سننے کا رواج ہی ختم ہو گیا. پہلے مرد حضرات سن لیا کرتے تھے، اب سنتے نہیں ہیں، ان میں برداشت نہیں ہے، کورٹ تک پہنچ جاتے ہیں. ایسے ہی عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان سب کی وجہ سے یہ پرابلمز کریٹ ہو رہی ہیں، اور یہ سیرت پہ کام بہت ضروری ہے. یہ مت سوچے، نہ والدین یہ سوچے، نہ لڑکا اپنے آپ کو اتنا ہیرو سمجھے کہ جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اپنی سیرت پہ کام کرنے کی. اور مرد کو زیادہ ضرورت ہے. اگر مرد کی سیرت اچھی ہوگی تو کیسی بھی عورت ہونا تو مرد سنبھال لیتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ خواتین بھی، ان کے پاس بھی آپشنز بہت زیادہ نظر آتے ہیں اور میلز کے پاس بھی آپشنز بہت زیادہ نظر آتے ہیں. یہ جو ملٹیپل آپشنز جو ہیں یہ کس انداز میں آپ کی میرڈ لائف کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ بہت زیادہ. لیکن جو میں ویسے ایک بات یہاں پہ بول دوں، جو آپ کا اپنا ہے نا وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، اس کے پاس 100 آپشنز ہوں. اوکے. اور یہ آج کل کے دور میں 10% یا 15% یہ ہوگا اگر ہم سروے کریں تو. باقی آپشن ہر اچھا وہی ہے جسے موقع نہیں ملا ہے. رائٹ، بالکل صحیح. ایسا ہی ہے نا، وہی اچھا ہے جسے موقع نہیں ملا. باقی تو جس کو موقع مل گیا بس ٹھیک ہے، آپشن سب کے پاس ہیں. لیکن پھر بات ابھی آپ کا جو ہی پہلا ہی سوال تھا کہ سیرت اچھی ہونی چاہیے. جب تک مرد کی عورت کی سیرت اچھی نہیں ہوگی وہ کیسے رشتہ چلائیں گے؟ آپشنز نہیں تو گھر برباد کر دیے. ابھی دیکھیں عدت بھی پوری نہیں ہوتی ہے عورتوں کی اب تو وہ دوسرے ریلیشنز میں آ جاتی ہیں. ہم لوگوں نے مطلب دین کو بھی اتنا سیریس نہیں لینا وہ چھوڑ دیا ہوا ہے اس کو کہ جو ہماری اقدار ہیں ہم ان کو تو سنبھالیں، ان کو تو دیکھیں. کیا ماں باپ اتنی بھی تربیت نہیں کرتے ہیں بچیوں کی یا بچوں کی کہ بھئی ہر ایک پہ نہیں فدا ہو جانا ہے، اپنا گھر سنبھالنا ہے. پھر بچے بھی رول رہے ہیں. پھر ایسے ہی بچے ہیں جو معاشرے میں ڈپریشن اور انزائٹی لے کر آتے ہیں اور اس طرح کے کیسز بنتے ہیں. آج کی جو فیمیلز ہیں ان کی مینٹیلٹی کیا ہے کہ کس طرح کے مرد ان کو چاہیے ہوتے ہیں؟ صرف پیسہ. I'm very sorry، میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی ہوں، بالکل کلیئر ہوں. صرف پیسہ چاہیے، ہماری سنی جائے، ہماری اجارہ داری ہو، ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے، ملازم ہوں اور سڑک پہ کھڑے ہو کے ہم اس کے ساتھ ملازموں والا سلوک کرتے ہیں. آپ دیکھیں، کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹ سروے کیا ہے اور مجھے بہت بولڈنس نظر آئی ہے. اس میں مرد کی رسپیکٹ نہیں ہے، جس کے میں سخت اگینسٹ ہوں. میں ٹی وی پہ بیٹھے بول رہی ہوں کہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت غلط بات ہے. مرد ہی گھر کا سربراہ ہے، اللہ نے بنایا ہے تو کسی کی جرت بھی نہیں ہے اس کو انکار کرنے کی. تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے نا. جب ایک سربراہ کو آپ ملازم سمجھو گے اپنا تو پھر کیا گھر کیا چلیں گے؟ ایسے ہی ہے نا.
تو یہی صورتحال ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مردوں کے اندر جو ایک مردانگی ہمیں نظر آیا کرتی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے جو اسلاف کا انداز ہوا کرتا تھا، اب فیملیز کے اندر مرد بھی اس طریقے سے ہمیں نظر نہیں آتے، ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر وہ تمام تر چیزیں نظر نہیں آتی. اس کی ڈیولپمنٹ کیوں نہ ہو پائی؟ اس کی ڈیولپمنٹ اسی لیے نہیں ہو پائی کیونکہ آج کے مرد بھی ہم اگر دیکھتے ہیں نا تو 15-20% وہ بھی ہیں جو مردوں کی طرح نہیں عورتوں کی طرح بہیو کرتے ہیں. رائٹ. اب تو مردوں نے سارا کچھ ہی پہننا، چوڑیاں بھی، کنگن بھی، اور پازیبیں بھی، اور نوز پنس بھی، اور مطلب سارا کچھ پہننا شروع کر دیا. تو جب آپ خود زنانہ ہو گئے ہیں تو پھر عورت آپ پہ راج کیوں نہ کرے؟ بالکل صحیح. جب آپ نے خود اپنا آپ چھوڑ دیا ہے. دیکھیں، شکست جنگ کے میدان میں ہو سمجھ میں آتی، لڑکے شکست حاصل کی ہے وہ ہار نہیں جیتی ہوتی ہے. بالکل، نو ڈاؤٹ. لیکن اگر جب آپ پہلے ہی ہتھیار پھینک دو، آپ نے جنگ بھی نہیں لڑی، تو وہ بہت ہی بری شکست ہے آپ کو، کیونکہ آپ پہلے خود ہی ہار مان چکے ہو. آج کل کے مردوں کا اصل میں مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ شروع میں ہم نے خود ڈھیل دی، خود اجازت دی. اب جب اجازت دے بیٹھے تو اب وہ ہمارے ہی گلے پڑ رہی ہے نا. ابھی لوگ یہاں پہ سوچیں گے کہ میس ثنا عورتوں کے بالکل خلاف ہے. میں خلاف نہیں ہوں. یہ وہ بگاڑ ہے جو ہماری سوسائٹی میں پیدا ہو رہا ہے، یہ وہ بگاڑ ہے جو کورٹس میں پہنچا ہوا ہے، یہ وہ بگاڑ ہے جس پہ ماں باپ بالکل بھی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. کیوں ماں باپ بیٹیوں کو جب وہ گھروں میں کلیش ڈالتی ہیں تو اپنے گھروں میں بلاتے ہیں کہ ہم تمہارے پیچھے ہیں؟ پچھلے دنوں ایک سلوگن چلا، میں نے دیکھا، اس میں بولا گیا کہ بیٹی کو چھوڑ دو، مارو نہیں. میں بھی اس کے حق میں ہوں، بیٹیوں کو مارنا نہیں چاہیے، ان پہ زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن خدارا اپنی بیٹیوں کی اتنی تربیت بھی کریں کہ اس مقام تک نہ آ سکے. بالکل ایسے. ایک اور چیز ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کامنلی ہمیں نظر آتی ہے کہ جو فیمیلز ہیں ان میں حسد بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیریزن بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ کبھی ریسنٹلی میں نے اس کو فیس کیا ہے. بالکل عورت میں حسد زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے، میرا خیال ہے کہ اب کیمرہ نے نا ہر لڑکی کو خوبصورت بنا دیا. بالکل صحیح. تو اب وہ سمجھتی ہیں کہ ہم سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. ہاں، اور اگر ہم ایک مجموعی طور پہ اگر ہم ایک سروے کی رپورٹ بھی دیکھیں تو زیادہ لڑکیاں ہی کوالیفیکیشن حاصل کر رہی ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ. بالکل ایسے. تو وہ دماغ جو ہے ہمارے، وہ ہمارے رہے نہیں. پھر پیرنٹس نے بھر دیا ہماری بیٹی تو اتنا پڑھی ہوئی. بھئی کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے. بی بی عائشہ سے، اماں عائشہ سے، اماں خدیجہ سے زیادہ پڑھی لکھی ہم نہیں ہیں. بے شک. وہ ہماری تعلیمات ہی نہیں ہے. اس تعلیم پہ آئے نا، اس تعلیم پہ آئے نا. آپ کی بیٹی کیا اس تعلیم، اتنی تعلیم یافتہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف کا انداز ہوا کرتا تھا تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ایک اچھی زندگی گزارا کرتے تھے، اور یقیناً وہ بہت سے لوگوں کے لیے مثال ہوا کرتے تھے، لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا کرتے تھے. پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. لاسٹ میں کوئی پیغام جو اسپیسیفکلی آڈینس کے لیے آپ دینا چاہیں؟ ہمیشہ یہ ٹف ٹائم ہوتا ہے کبھی میرے لیے، یہی کہ اپنے بچوں کے اندر نا عدم برداشت پیدا کریں. نہیں ہوگی، تناؤ کا شکار ہوں گے. کمیونیکیشن گیپ جو ہے اس کو ختم کریں. اس کی وجہ سے رشتوں میں دوسرے لوگوں کی انوالومنٹ بڑھے گی. بہت اہم پیغام دیا آپ نے کہ بچوں کے اندر عدم برداشت کو کم کیا جائے، کیونکہ کم کیا جائے گا تو برداشت کا مادہ ان کے اندر پیدا ہوگا، اور جب برداشت ان کے اندر آئے گی تو یقیناً وہ ایک اچھی زندگی کو جنم دے سکیں گے. آج کے پروگرام کے اندر مکمل طور پہ آپ نے آج کے پروگرام کے اندر جو ہمارا موضوع تھا اس کا احاطہ کیا، اور اس کے جڑے بہت سے جو کوسچنز ہیں عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا. بہت زبردست انداز میں ثنا نے آپ نے اس کے اندر یقیناً پارٹیسپیٹ کیا. میں انتہائی مشکور ہوں آپ نے ہمیں وقت دیا. اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.